अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना फारूक शेख। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। आज अफवाज पाकिस्तान की तरफ से सानहा 9 मई से मुतल्लिक इंतहाई सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है। DGISPR जिन्होंने अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने 9 और 10 मई के वाक़यात को एक सानहा करार दिया और ये कहा कि सानहा 9 में न भुलाया जाएगा, न मुलव्विस अफराद और मनसूबा साज़ों को माफ़ किया जाएगा। मज़ीद भी बड़ी तफसील से उन्होंने बात की। आज उनका लहजा सख्त और उनके अल्फाज बड़े वाज़े थे, जिसमें उन्होंने ये कहा कि मज़मूम सियासी मकासद और इक़्तिदार की हवस के लिए एक पहले से सोची समझी साजिश की गई और लोगों को अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उनके जहनों में जहर डाला गया, जिसका नतीजा 9 मई की सूरत में देखा। ये भी बताया कि अंदरूनी इंतशार का रास्ता ना रोका गया तो ये बैरूनी यलगार को हवा देगा। ये भी कहा कि फ़ौज ने अपने खुद एहतसाबी के अमल को मुकम्मल कर लिया है, जिसके तहत लेफ्टिनेंट जनरल समेत 3 आला अफसरान को बरतरफ कर दिया गया है। इसके साथ साथ 3 मेजर जनरल, 7 ब्रिगेडियर्स, 15 अफसरान के ख़िलाफ़ तादीबी कार्रवाई मुकम्मल कर ली गई है। उन्होंने कहा बहुत से शवाहिद हैं जो सामने आ चुके हैं इस सारे के सारे मामले से मुतल्लिक, इस वाक़े से मुतल्लिक, और कुछ मज़ीद शवाहिद भी सामने आ रहे हैं। फिर उन्होंने ये भी बात की कि जो 102 शरपसंद हैं उनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में होगा। उन्होंने कहा कि 9 में उस वक्त तक इंसाफ का मुंतज़र रहेगा जब तक तमाम मुलव्विस अनासिर, मुलव्विस किरदार, कैफरे किरदार तक नहीं पहुंच जाते और उनको कानून के कटहरे में नहीं लाया जाता। अब ये एक आज बड़ी वाज़े अल्फाज में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इसके ऊपर अपने तज्ज़ियाकारों का रद्द-ए-अमल देंगे, लेकिन साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट में बड़ी अहम समाअत इसी से जुड़ी हुई जारी है, जिसमें सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल से मुतल्लिक जो दरख्वास्तें हैं उनके ऊपर समाअत हो रही है। आज भी हुई और चीफ जस्टिस साहब के बड़े अहम रिमार्क्स भी इसमें सामने आए और ख़ासकर ये बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई कि वाज़े पूछने के बाद और 2 दिन 2 समातें गुजरने के बाद आज अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने बेंच के एक और रुकन के ऊपर एतराज़ किया और बेंच फिर टूट गया और अब 6 रुकनी बेंच हो गया है। बट सबसे ज़्यादा इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि 9 मई का वाक़या जिस तरह से हमने देखा कि जलाओ घिराव तोड़ फोड़ हुई, उसको किसी भी तरह कोई भी जस्टिफाई नहीं कर सकता। अहम बात यह है कि 9 में जैसे वाक़यात ना हो, इनका तदारुक कैसे हो, ये मुमकिन बनाया जाए, इसके लिए हिकमत अमली क्या होनी चाहिए, यही है हमारा आज का सवाल अपने तज्ज़ियाकारों के सामने। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सुहेल वड़ाइद साहब, रीमा उमर साहिबा, इरशाद भट्टी साहब और सलीम साफ़ी साहब भी स्काइप के थ्रू हमारे साथ मौजूद है। सलीम साफ़ी साहब, आपसे आगाज़ करेंगे। आप क्या समझते हैं आज जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो क्या पैगाम है और इस तरह के वाक़यात दोबारा ना हों, इनके लिए क्या हिकमत अमली होनी चाहिए? देखिए अलीना, एक तो पहले दिन से ये बात हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं इमरान खान साहब को या उनके हामियों को या बाकी सियासी और सहाफ़ती अनासर को कि वो इसको सिर्फ डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के आईने में ना देखें। ये ऐसा नहीं है कि एक पॉलिटिकल इवेंट था और जो ट्रैक हो गया, बल्कि फ़ौज ये समझती है और अपने साथ उसके लिए दलाइल भी रखती है और शवाहिद भी रखती है। ये एक वेल प्लान्ड मंसूबा था जिसमें बैरूनी अनासर भी मुलव्विस थे, जिसमें पूरी PTI को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया था, लेकिन PTI के कुछ अनासर ऑन बोर्ड थे। और उसके मैं सिर्फ 2 इशारे देता हूँ। एक इशारा ये कि जिस वक़्त इधर मुज़ाहरे शुरू हुए तो उस वक़्त ज़ल्म खलीलज़ाद की ट्वीट आई कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। और दूसरी तरफ लंदन से वहाँ फ़ौज के ख़िलाफ़ प्रोपेगंडे वाले एक साहब की ट्वीट आई और उन्होंने कहा कि आप आर्मी चीफ को ओमान में गिरफ़्तार कर लिया गया है और अब कोई और उनकी जगह फ़ौज के अंदर क़ियादत संभाल लेगा। दूसरी बात कि ज़ाहिरी बात है कि पुलिस वगैरह की न पंजाब में तैयारी थी न किसी और जगह तैयारी थी, कोई ये तवक्को ही नहीं कर रहा था। न पाकिस्तान की माजी में ऐसा हुआ है। पेशावर में मुजाहरा होता है तो लोग वज़ीर आला हाउस, गवर्नर हाउस की तरफ जाते हैं, इस्लामाबाद में होता है तो लोग इधर आते हैं, लाहौर में होता है तो वज़ीर आला हाउस और उसकी तरफ जाते हैं, कोर कमांडर हाउस की तरफ जाना और ये सब कुछ। तो ये बात यकीनी है कि प्लान था। और फिर उसमें जो सबसे ज़्यादा ज़्यादती की गई, अब मसलन कर्नल शेर शहीद जैसे शुहदा के यादगारों की तौहीन करना,
تو اس کا بنیادی مقصد فوج میں پھوٹ ڈالنا، فوج کو ہیوملیٹ کرنا اور فوج میں تقسیم کرنا یہ تھا۔ تو فوج اس کو اس آئینے میں دیکھ رہی ہے، وہ اس کو صرف ایک پولیٹیکل ایونٹ کے طور پہ نہیں دیکھ رہی ہے، ایک ایسا ایونٹ جو ریاست کے خلاف ایک منظم سازش تھی، جس میں پی ٹی آئی استعمال ہوئی اور جو کہ پاکستان مخالف بڑی طاقتوں سے اس کی شہ یا ان کے کچھ حصوں کی شہ ان کو حاصل تھی، اس لیے ان کا ریئیکشن وہ پہلے دن سے وہی ہے۔ اور دوسرا کہ انہوں نے اپنا آغاز گھر سے کیا کہ کور کمانڈر لاہور کو اسی دن فارغ کیا گیا، آج انہوں نے 2 میجر جنرلز کا بتایا، باقی لوگوں کا بتایا، سابق آرمی چیف کی نواسی گرفتار ہوئی اور اسی طرح ایک سابق 4 سٹار کے رشتہ دار گرفتار ہوئے اور باقی بھی بہت سارے ان کے عزیز و اقارب۔ اور اس معاملے میں جب بھی آرمی قیادت سے بات کی گئی ہے تو انہوں نے کہا کہ نو۔ اچھا، پھر ایک اور پہلو بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک تو تھا معاملہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کا، جو کہ عمران خان صاحب کو لانے کے گناہ میں بھی شریک تھے، اور چلو اس کے بعد بھی یہ ساری چیزیں، اب اس پہ بھی عمران خان صاحب سچ نہیں بول رہے، ابھی تک جھوٹ بول رہے۔ مثلا وہ ایک ملاقات کی بات کر رہے ہیں، یعنی آخری ان کے ریٹائرمنٹ کے دن تک عمران خان صاحب ان سے بھی معاملات طے کرنے کی کوشش کرتے رہے اور ڈیل مانگتے رہے۔ اور آج میں آپ کے پروگرام میں انکشاف کروں اور دعوے سے کہتا ہوں کہ جنرل باجوہ کے ساتھ ایک نہیں ملاقات ہوئی ان کی، بلکہ ان کی 3 اور ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں عمران خان صاحب کی، جس میں ان کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے، اور یہ سب کچھ فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے زلمہ خلیل زاد۔ اچھا، پھر نئے چیف کا تو اس معاملے میں کوئی کردار نہیں تھا، اور نئے آرمی چیف کے ساتھ وہ پہلے دن سے انہوں نے ہر چینل استعمال کیا، سرمایہ کاروں کا استعمال کیا، عزیز و اقارب کا استعمال کیا، پولیٹیکل لوگوں کا استعمال کیا، کوئی اور اس کا تھا۔ ادھر ان کی طرف سے یہ جواب ملتا ہے کہ آپ جانیں اور سیاستدان جانیں، اور ان سے یہ جواب ہے کہ مجھ سے اگر کسی نے ملنا ہے تو وزیر اعظم شہباز شریف سے رجوع کرے اور ان کے ذریعے مجھ سے بات کرے۔ اب ادھر یہ رویہ، لیکن اس سے پہلے یہ جو بات وہ کر رہے ہیں کہ جی فوج کے خلاف ایک فضا بنائی گئی کہ ملک کا ایک لیڈر مسلسل کبھی آرمی چیف کے بارے میں کہہ رہے ہیں، نئے آرمی چیف کے بارے میں کہ جی میرے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے سب کچھ اس کے کہنے پہ ہو رہا ہے، کبھی جو ہے ایک 3 سٹار کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میرے قتل کے منصوبے میں ملوث ہیں، شواہد ان کے پاس کوئی بھی نہیں ہے، کبھی جو ہے وہ 2 سٹار کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میرے قتل کے منصوبے میں وہ ملوث ہیں، پھر غیر ملکی میڈیا کو انٹرویوز دے رہے ہیں، اور پورا انہوں نے لابیز ہائر کر کے وہ پاکستان کے فوج کے خلاف پروپیگنڈے میں مصروف ہیں۔ تو ملٹری لیڈرشپ ان کو اس سارے آئینے میں دیکھ رہی ہے، اور اس لیے آج آپ نے DGI-SPR کے پریس کانفرنس کا اگر آپ اس پہ غور کریں تو وہ ان سب چیزوں کا عکاس تھا، اور وہ یہ پیغام دینا مقصود تھا کہ نمبر 1 آرمی اس کو ایک معمول کا سیاسی واقعہ نہیں سمجھتی، بلکہ پوری جتنے ہمارے عسکری ادارے ہیں، کیونکہ کیبنٹ کمیٹی آن نیشنل سیکیورٹی نے بھی اس نیریٹو کی تصدیق کر دی ہے، جس میں تمام سروسز چیف بھی شامل ہوتے ہیں۔ دوسرا ان کی طرف سے یہ کہ ہم اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے اور ان لوگوں کو کیفری کردار تک پہنچائیں گے۔ تو یہ 2 بنیادی میسیجز میں نے ان کی پریس کانفرنس سے لیے، تو وہ باقی عناصر کو بھی دینے کی کوشش کر رہے تھے۔ اچھا، اس کا ایک اور پہلو بھی ہے اور وہ قانونی پہلو ہے، کیونکہ ریما سپریم کورٹ میں ایک طرف سماعت جاری ہے سویلینز کے ملٹری کورٹس میں ٹرائل سے متعلق، اور آج DGI-SPR کا یہ بتانا کہ بہت سے شواہد ہیں جو کہ پہلے سامنے آ چکے ہیں، پھر مزید ہیں جو مل رہے ہیں، اور پھر خاص کر ملٹری کورٹ سے متعلق بڑی وضاحت سے انہوں نے کہا کہ نہ صرف آئین کا ایک حصہ ہے بلکہ اس میں آگے جا کے اپیلوں کا حق بھی آپ کے پاس، ہائی کورٹ کا فورم ہو یا سپریم کورٹ کے فورم پر جا کر۔ تو آپ اس تناظر میں اس کو کیسے دیکھتی ہیں؟ جی شکریہ لینا، میں آپ کے بنیادی سوال کا جواب دینا چاہتی ہوں کہ 9 مئی جیسا واقعہ ہو اگر تو ریاست کو کیا کرنا چاہیے۔ باقی جو سوالات ہیں سپریم کورٹ کے اور ملٹری ٹرائلز کے، وہ ہم کل اپنے پروگرام میں اس پہ بات کر لیں گے، کل بھی پروسیڈنگز ہوں گی تو موقع ہوگا۔
مجھے یاد آ رہا ہے ایک اٹالین فلسفر ہیں جورجیو آگمبن. انہوں نے بہت لکھا ہے سیکیورٹی پہ، ریاست کس طرح رسپونڈ کرے سیکیورٹی رسکس پہ. ان کی ایک بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ اسٹیٹ وچ ہیز سیکیورٹی as its sole task and source of legitimacy is a fragile organism. It can always be provoked by terrorism to become itself terroristic. اس کا ترجمہ آسان الفاظ میں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک ایسی ریاست جس کی ترجیح سیکیورٹی ہے اور کچھ نہیں، وہ ایک بہت کمزور آرگنزم ہے، کیونکہ کوئی بھی ایسا واقعہ جس کو وہ سیکیورٹی رسک سمجھتی ہے وہ بہت آسانی سے اس کو خود ٹیررسٹک بنا سکتا ہے. تو میرا خیال ہے ہمیں پاکستان میں جو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں اس کو بھی اس پرسپیکٹو سے دیکھنا چاہیے. دنیا بھر میں علینا آپ مثالیں دیکھ لیں، لوگ کہتے ہیں 9 مئی جو ہے وہ پاکستان کا 9/11 ہے. میرے کچھ سوالات ہیں اس پہ، کچھ اعتراضات بھی ہیں، لیکن چلیں مان لیتے ہیں 9/11 ہے. تو 9/11 کے بعد امریکہ نے کیا کیا، ہم اس کو کس طرح یاد کرتے ہیں، پاکستان میں کس طرح سمجھا گیا امریکہ کے ریاکشن کو. جب گوانٹانامو بے میں غیر ملکی شہریوں کو پریونٹیو ڈیٹینشن کے ذریعے کئی مہینے، کئی سال، کئی ڈیکیڈز رکھا گیا وہاں پہ، تو ہمارا یہاں پہ کیا رد عمل تھا؟ ہم اب سوال پوچھتے تھے کہ امریکہ انسانی حقوق کو کچھ نہیں سمجھتا. جب ملٹری ٹرائلز جو ہے اس کی بات ہوئی، گوانٹانامو میں ہی ملٹری ٹرائبیونلز کی بات ہوئی، کیا ہم سوال نہیں اٹھاتے تھے؟ اور وہاں پہ ویسے غیر ملکی شہریوں کے لیے صرف اس پہ بات ہوئی تھی، اپنے شہریوں کو وہ ملٹری ٹرائبیونلز میں انہوں نے ٹرائی نہیں کیا. لیکن ہم دیکھتے ہیں اور ممالک ہیں انہیں کوئی اس میں پریشانی نہیں ہے، کچھ ان کا کنسرن نہیں ہے، وہ اپنے شہریوں تک کو ملٹری ٹرائلز ان کے کرتے ہیں. لیکن امریکہ میں جب یہ ہوا ہم نے ان کی تنقید کی، ہم نے ان کا جو رسپانس تھا، ایون دو اگر آپ ایڈمٹ بھی کریں 9/11 آف کورس ایک بہت بڑی ٹریجڈی تھی امریکہ کے لیے، لیکن رسپانس کو ہیومن رائٹس کے جو ایک یارڈ سٹک ہے اس پہ میجر کیا گیا. جو امریکہ کے رسپانسز تھے، جو اس کے برعکس تھے، ان کو کرٹیسائز کیا گیا. اور وہ صرف باقی دنیا میں نہیں، امریکن جو شہری ہیں انہوں نے بھی کیا. تو رینا، یہ دنیا بھر میں ہمیں اگزامپلز ملتی ہیں کہ آپ کو اگر سیکیورٹی رسک ہے آپ کو کس طرح رسپانس کرنا چاہیے. اور میرا خیال ہے پاکستان جو ہے اس کو بھی ان سب مثالوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا رسپانس جو ہے اس کو تیار کرنا چاہیے. اگر آپ صرف سیکیورٹی کریں گے، اگر آپ کو فرق نہیں پڑے گا کہ آپ کے شہری جو ہیں وہ ٹرانسپیرنسی کتنی ہے آپ کے معاملات میں، کیا جو عام پاکستان کا شہری ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ انصاف ہو رہا ہے. اگر عام پاکستان کا شہری یہ نہیں سمجھ رہا کہ انصاف ہو رہا ہے، ان کے لیے انجسٹس ہو رہی ہے، تو آپ اپنے آپ کو مزید کمزور کریں گے ان دا لانگ رن. وہی بات کہ آپ دکھائیں گے کہ آپ اصل میں تو ایک بہت فریجل آرگنزم ہے، اور ایونچولی لانگ رن میں یہ سامنے آئے گا. تو میں صرف یہ تھوڑی ایکیڈیمک بات ہو گئی، لیکن میں اس لیے کرنا چاہتی تھی کیونکہ ضروری نہیں ہے، آپ مان سکتے ہیں کہ کوئی بہت تشویشناک 9 مئی کو جو ہوا اس میں ہو سکتا ہے بہت سی سازشیں جو ہیں وہ ہمیں سامنے نظر آئیں انفولڈ ہوتے ہوئے، لیکن ہمارا جو رسپانس ہے کیا وہ امریکہ کا رسپانس جیسا 9/11 کے بعد ہے ویسا ہوگا؟ اور اگر ویسا ہوگا تو کیا ہم تیار ہیں یہ ماننے کے لیے کہ انسانی حقوق ہمیں بالکل میٹر نہیں کرتے، اور ہم صرف اس پرسپیکٹو سے آگے چلیں گے؟ اپنی بھی میرا خیال ہے تھوڑی سی انٹروسپیکشن اس پہ کرنے کی ضرورت ہے ریاست کے رسپانس پہ. اوکے ٹھیک ہے، ایک چھوٹی سی ہم نے بریک لینی ہے، اس کے بعد اس کے اوپر مزید بات کریں گے. ارشاد بھٹی صاحب اور سہیل وڑائچ صاحب کا تجزیہ جانے ہیں بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید جی. ہم بات کر رہے ہیں آج DGISPR کی پریس کانفرنس کے اوپر، اور خاص کر اس نقطے کے اوپر کہ 9 مئی جیسے واقعات جو کہ پاکستان اس کو بہت بڑے سانحے کے طور پر دیکھ رہا ہے، فوج پاکستان خاص طور پر، تو ایسے واقعات کا تدارک کرنے کے لیے کیا حکمت عملی ہونی چاہیے ریاست کی، یہ جاننے کی کوشش کریں اپنے تجزیہ کاروں سے. ارشاد بھٹی صاحب. دیکھیے میڈم شیخ، جو آپ کا سوال کا جواب ہے اس میں تو یہی ہے کہ زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے، مثال عبرت بنانا چاہیے، اور بلا شبہ کوئی شک ہی نہیں ہے کہ فیئر ٹرائل ہونا چاہیے، قانون کے مطابق ہونا چاہیے، اور ہر ایک کو فیئر ٹرائل ملنا چاہیے، لیکن کسی کو چھوڑنا نہیں چاہیے. کسی ایک بے گناہ کو سزا نہ ملے اور کوئی ایک گناہ گار بھی نہ بچ پائے.
यही है इसके वरना ये होते रहेंगे। मैडम शेख, बिला शुबा 9 मई जो है वो अफसोसनाक है, काबिल मज़म्मत है, सियात तरीन है। बिलाशुबा जो दुश्मन ना कर सका वो हमने अपने साथ खुद ही कर लिया, और बिलाशुबा जिसने इसमें हिस्सा डाला उसे सज़ा मिलनी चाहिए। आपको पहले भी मैडम शेख कई प्रोग्रामों में डिस्कस किया था कि मेन मुकदमा क्या है, जिसके शवाहिद हैं और जिसके सबूत हैं, सुना जा रहा है पास उनके कि फ़ौज को तकसीम करने की कोशिश की गई, फ़ौज को आवाम से लड़ाने की कोशिश की गई, और ये सब कुछ मनसूबा बंदी से हुआ और इस सब को बाहर की मदद हासिल थी। और मैडम शेख 9 मई के बाद कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हो, फार्मेशन कमांडिंग कॉन्फ्रेंस हो, कौमी सलामती कौंसल हो, वफाकी काबीना हो, आर्मी चीफ के 5 बयान या खिताब हों, DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो, एक ही पॉइंट था कि ये साजिश है, मनसूबाबंदी से हुआ है और ज़ीरो टॉलरेंस होगी। और आज फिर एक मरतबा वाज़े पैगाम दिया गया कि जब हमने अपने लेफ्टिनेंट जनरल को नहीं छोड़ा, जब 3 मेजर जनरल्स और 7 ब्रिगेडियर्स को नहीं छोड़ा, और रिटायर्ड आला फ़ौजी अफसर को नहीं माफ़ किया, जब एक 3 स्टार जनरल समेत 3 फ़ौजी अफसरों को नौकरी से निकाल दिया, और जब साबिक आर्मी चीफ की नवासी, एक 4 स्टार जनरल के दामाद, एक 3 स्टार जनरल की एहलिया, एक 2 स्टार जनरल की एहलिया और दामाद का ट्रायल हो रहा है, तो फिर कोई और कैसे बच सकता है। मैडम शेख, इसमें 2 और बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं। एक तो ये है कि ये 3-4 जो पहले भी आपको कहा था कि बताया था कि 5 तरह के सबूत, 5 तरीक़ों के सबूत हासिल करने के बाद इस नतीजे पे पहुंचे गए कि 3-4 मास्टर माइंड्स हैं और 10-12 प्लानर्स हैं, और ये ज़ेन साजी की गई। या ज़ेन साजी मतलब इसका कि एक मुसलसल इस हवाले से वो किया गया, प्रोपेगेंडा किया गया या जो भी किया गया, और प्लानिंग कई माह से जारी थी। और सुना जा रहा है मैडम शेख कि ईद के बाद 9 मई का सानिया 9 मई का दूसरा फेज़ शुरू होने वाला है। मज़ीद गिरफ्तारियाँ होंगी, मज़ीद मुकदमे बनेंगे, मज़ीद ट्रायल होंगे, और तहरीक इंसाफ के और कई अहम सियासतदानों का, और हो सकता है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ भी आगे उनका ट्रायल हो ईद के बाद। और मैडम शेख, एक जो और एक मैसेज है कि सानिया 9 मई के मुलज़मों मुजरमों को सज़ाएं दिलवाने में रुकावटें डालने नहीं दी जाएंगी। ये मैसेज किसको दिया गया है, या ये मैसेज क्यों दिया गया है, ये भी आप इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है। सर, किसको दिया गया आपके ख्याल में, ज़रा वाज़े कर दें। ये मैडम शेख मेरा ख्याल से ये जो इस वक्त सब कुछ चल रहा है, एक जो कुछ भी हो रहा है या जो कुछ भी तहकीक वो चल रही है, वो जो इस हवाले से केस चल रहा है, जो मुकदमा चल रहा है उस हवाले से, तो मैडम शेख बात ये है कि आखिरी बात कि 2-3, एक तो ये फ़ौजी अदालतें, इसमें तो कोई नहीं आइन में थी, और फिर उसके बाद एक्टिव हुई, और फिर उसके बाद तोसी हुई, और फिर उसके बाद तहरीक इंसाफ जब सेठ वकार ने 200 मुलज़मों को रिलीफ़ दिया, तो तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट में गई कि इनको रिलीफ़ ख़त्म किया जाए, वो स्टे है, और उसमें पटिशनर भी तहरीक इंसाफ है, और इसमें कोई शक नहीं कि फुल कोर्ट इसको जायज़ करार दे चुका है। इस मरतबा एक किया गया है कि वकील भी दिया जाएगा, ट्रायल फेयर की जाएगी, क्योंकि कहा जा रहा है कि सबूत इतने हैं कि हमें कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ एक किया जा रहा है कि डिले ना हो। अच्छा। 1 से 2 महीने, 2 से 3 महीने के अंदर मुकदमे का फैसला हो, उसके बाद अपील है, उसके बाद आर्मी चीफ है, उसके बाद हाई कोर्ट है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट है। तो सज़ाएं मिलनी चाहिए और मिसाल इबरत बनाना चाहिए जिसने किया है, और किसी बेगुनाह को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। सुहेल साहब, आप इससे इत्तफाक करते हैं सज़ा देना, इबरत का निशान बनाना इस चीज़ का हल है ताकि आगे किसी को जुर्रत ना हो, या फिर हमें एक होलिस्टिक अप्रोच अपनाने की ज़रूरत है? अभी हम यहाँ पर जहन साजी की बात कर रहे थे, तो हमें थोड़ा शऊर उजागर करना चाहिए कि एक्चुअली
ریاست پاکستان کو بھی انٹرسپیکشن کرنے کی ضرورت ہے کہ ماضی میں کس طرح سے کچھ غلطیاں ہوئیں ان کو آگے چل کر سدھارا جائے یا ان کو بہتر کیا جائے تو ہم بہتر طریقے سے اس سے لڑ سکتے ہیں؟ جی بالکل، میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. بات یہ ہے کہ کچھ باتیں ارشاد بھٹی صاحب کی صحیح ہیں اور کچھ جو ہے ریما کی صحیح ہے. ارشاد بھٹی صاحب کی یہ بات صحیح ہے کہ ریاست میں کسی کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ اس طرح دہشت گردی کرتے ہوئے آتش زنی کرے اور جو ریاست کے جو اہم ستون ہے، جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو فوج ہے، اس کی تنصیبات پر عمل کرے. یہ پی ٹی آئی کی غلطی تھی اور یہ اس نے اپنی پولیٹیکل ڈومین سے نکل کے وائلنس کی ڈومین میں جو ہے وہ داخل ہوئے، جو کہ ان کی غلطی ہے اور اس کی ظاہر ہے ان کو سیاسی بھی اور ان کو عدالتی بھی سزا بھگتنی پڑے گی. دوسری بات یہ ہے کہ میرا یہ خیال ہے کہ سیاسی جو کارکن ہوتا ہے وہ بڑا قیمتی ہوتا ہے اور جس لیول پر فوجی عدالتوں میں لوگ بھیجے جانے ہیں میرا خیال ہے کہ یہ کچھ بہت زیادہ ہو جائے گا. میرا خیال ہے کہ کوئی جو 8-10 جو مین لیڈر ہیں ان تک محدود رکھا جائے، باقیوں کو سویلین ٹرائل جو ہے وہ ملنے چاہیے. اگر آپ اتنے لوگ 1000 لوگ یا 2000 لوگوں کو ملٹری میں بھیج دیں گے، ملٹری کورٹس میں، تو یہ اس سے سوسائٹی جو ہے اس پہ بہت برا اثر پڑے گا، بہت خوف پیدا ہو جائے گا اور نہ صرف خوف پیدا ہوگا بلکہ اس سے ظلم و ستم جو ہے اس کا ایک بازار گرم ہو جائے گا اور پاکستان کے بارے میں بیرونی دنیا میں یہ تاثر ابھرے گا کہ یہاں پہ نہ آئین کی حکمرانی ہے، نہ عدالتوں کا احترام ہے، نہ سیاست جو ہے وہ اتنی پرامن ہے. تو میرا خیال ہے کہ ایک بیلنس کریٹ کریں. یہ نہ ہو کہ آپ جو ہے سزا دیتے دیتے ایک اور اگلی مشکل میں پڑ جائیں اور ساری حکومت اور ساری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ دنیا میں بدنام ہو جائے. یہ بھی نہیں ہونا چاہیے اور دوسری طرف چھوڑنا بھی نہیں چاہیے ان کو جو لوگ ایکچوئل ملزم ہیں. تو جو لوگ آگ لگانے میں ملوث ہیں، گولی چلانے میں اور ٹیررزم میں، ان کو تو نہیں چھوڑنا چاہیے. لیکن جو لوگ باہر تک گئے ہیں، جو لوگ صرف وہاں کھڑے رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ ان پر کچھ رحم کیا جائے، ان کو سویلین کورٹس میں چلا لے اور تاکہ ان کا ایک راستہ جو ہے وہ کھلا رہے. اور آپ کے خیال میں اس طرح سے اعتماد سازی بھی ہوگی؟ جی میرا خیال ہے کہ اس سے دیکھیں پالیٹکس کو بالکل مارنا تو نہیں ہے نا ملک میں. لوگوں کو مقصد تو یہ ہے کہ صرف چند لوگوں کو مثال بنایا جائے. اگر آپ ساری سوسائٹی کو سزا دینے لگ پڑیں تو اس سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. دیکھیں سب کو میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی میں بھی یہ احساس ہو گیا ہے کہ ہم نے بہت بڑی غلطی کی ہے اور یہ غلطی ڈیفینیٹلی ہمیں تو پہلے سے ہی اندازہ تھا کہ جس طرف پی ٹی آئی جا رہی ہے یہ الٹیمیٹلی وائلنس کمٹ کر لیں گے اور فوج سے ان کا تصادم ہو جائے گا. یہ ہم بہت پہلے سے بہت سارے لوگ صحافی خاص کر جو تھے وہ یہ اندازہ کر رہے تھے اور خان صاحب کو بار بار یہ کہا جا رہا تھا کہ آپ کچھ سی پی ایمز کریں، آپ کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کریں، آپ پولیٹیکل ڈائلاگ کا راستہ کھولیں، کیونکہ یہی پولیٹیکل پارٹیز کا کام ہے. پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں مسلح جدوجہد سے جیت نہیں سکتی. یا تو آپ انقلاب لے آئے، اتنے آپ کے پاس لوگ ہوں، تو وہ تو نہیں تھے ان کے پاس. اور باقی یہ جو سازش ہے دیکھیں اس کے تانے بانے لوگوں کے سامنے بھی لانے چاہیے. یہ جو کہا جا رہا ہے کہ اس میں میجر جنرلز تھے اور اس میں لیفٹیننٹ جنرلز تھے اور اس میں بریگیڈیئر تھے، یہ آج ان کو معطل بھی کیا گیا ہے. تو ہم افواہیں تو سنتے ہیں کہ فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، لیکن ضروری ہے کہ لوگوں کو بھی اعتماد میں لیا جائے، بتایا جائے کہ کس کا کیا رول تھا، کس نے کیا کیا، اصل میں کیا کرنا. آپ کے خیال میں آج نام لے لینے چاہیے تھے کون کون تھے؟ جی اس کو سامنے آنا چاہیے لوگوں کے. اگر اب ان کو سزائیں بھی مل گئی ہیں تو ان کو کم از کم ان کا رول کیا تھا یہ بھی سامنے آنا چاہیے. ریما پلیز مختصر رکھیے گا. جی علینا، تو کچھ میرے لیے بہت سرپرائزنگ چیزیں ہیں جس صورتحال میں ہم آج ہیں. اگر پاکستان میں آج کوئی دہشت گرد کسی اسکول پہ حملہ کر کے سینکڑوں بچوں کو کا قتل کر دے، اس کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں نہیں ہو سکتا، قانون اس کی اجازت نہیں دیتا. اس کے لیے آپ نے پہلے بھی امینڈمنٹ کی تھی آئین کی. لیکن ہم یہ آرگیو کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے کور کمانڈر کے گھر پہ حملہ کر دیا
تو پھر وہ اتنی سنجیدہ اتنی سیریس چیز ہے کہ اس کا ٹرائل سپیڈی ملٹری کورٹس میں ہی ہوگا. تو کیا ہماری جو آڈینسز ہے اس کو سمجھ سکتی ہے کہ یہ کیوں ہے یہ ڈفرنس؟ دوسرا علینا، ہم کمپیریزن کر رہے ہیں سسپینشن کا یا کسی کو ایکسپلشن کا. آرمی ایکٹ کے تحت اگر آپ کا ٹرائل ہوتا ہے آفیشل سیکرٹس ایکٹ کے پروویژنز کے انڈر تو آپ کو سزائے موت بھی مل سکتی ہے، 14 سال سزا بھی ہو سکتی ہے. بہت سیریس سزائیں ہیں. کیا اس کا کمپیریزن کیا جا سکتا ہے سسپینشن سے؟ سوال اٹھتے ہیں، مجھے نہیں معلوم. اچھا، میرا خیال ہے ان سوالوں کو آج کے لیے یہاں پر رہنے دیتے ہیں. آج ان سوالوں کو یہیں پہ رہنے دیتے ہیں کیونکہ آپ نے خود ہی کہا کہ ہم اس کو کل ذرا ان ڈیپتھ ڈسکس کریں گے. میں چاہوں گی اٹ ول بی اونلی فیئر کہ ہمارے باقی جو اینالسٹ ہیں وہ بھی اس کے اوپر بات کریں اور وہ بھی اپنی رائے کا اظہار کریں. ہم کھل کے کل جو یہ فوجی عدالتوں میں ٹرائلز کا معاملہ ہے اس کو ڈسکس کریں گے. اب ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، اس کے بعد ایک اور ایشو ہے سیاسی منظرنامے پہ جس کو ڈسکس کرنا ہے، بٹ آفٹر بریک. بریک کے بعد خوش آمدید جی. الیکشنز ایکٹ ترمیمی بل جس میں نااہلی کی مدت کو 5 سال سے زائد نہ کرنے کا جو ایکٹ ہے اب وہ قانون بن چکا ہے. صدر مملکت، قائم مقام صدر مملکت نے اس کے اوپر سائن کر دیا اب سے کچھ دیر پہلے. اب اس کو جوڑا جا رہا ہے سابق وزیر اعظم نواز شریف کی ملک واپسی سے اور کہا جا رہا ہے کہ اس سلسلے میں جو حائل رکاوٹیں ہیں ان کو دور کرنے کے لیے ایک قانونی ٹیم بھی تشکیل دے دی گئی ہے جس کی قیادت کر رہے ہیں وزیر قانون صاحب. اب یہ جو بل ہے کیا اس کے ذریعے نواز شریف کی وطن واپسی میں حائل رکاوٹیں دور ہو گئیں، تاحیات نااہلی ختم ہو سکتی ہے، یا پھر جیسے ہم نے دیکھا ہے روایت رہی ہے کہ سپریم کورٹ سے اسٹرائک ڈاؤن ہو جاتے ہیں، چیلنج کر دیا جاتا ہے مختلف قوانین کو، وہ روایت یہاں پر بھی ہمیں نظر آئے گی؟ ریما. علینا، میرا خیال ہے کہ کیونکہ سپریم کورٹ نے غلط فیصلہ دیا، سمیع اللہ بلوچ جو ججمنٹ تھی 5 ممبر بینچ تھا، انہوں نے کہا کہ آئین کی انٹرپریٹیشن اس طرح ہی ہے کہ 62(1)F کی جو ڈسکوالیفیکیشن ہے وہ فار لائف ہے. جب تک وہ فیصلہ ان فورس ہے جس نے آپ کو کہا ہے کہ آپ صادق امین نہیں ہے، تب تک آپ ڈسکوالیفائڈ ہی رہیں گے. اب بہت غلط ججمنٹ ہے، میرا خیال ہے لیگلی بہت فلاڈ ہے، انساؤنڈ ہے، لیکن کیونکہ وہ ایک آئین کے ایک پروویژن کی تشریح ہے تو میری نظر میں آئین کی امینڈمنٹ کے بغیر وہ تشریح جو ہے آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے اور آپ اس کو 5 سال نہیں بنا سکتے. لیکن کیونکہ یہ ایک انسانی حقوق کا معاملہ ہے، ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ اس کی انٹرپریٹیشن میں کوئی گنجائش نکالے، ڈیپینڈ کرتا ہے جج کون ہوں گے. لیکن دوسری طرف میرا خیال ہے اور بھی راستے ہیں نواز شریف صاحب کے واپس آنے کے. وہ جو ججمنٹ ہے اس کا ریویو کیا جا سکتا ہے. وہ جو ججمنٹ ہے ایک لارجر بینچ، 5 سے بڑا بینچ، اس کی جو تشریح کی گئی تھی اس کو غلط کہہ کے اس کو اوور ٹرن بھی کر سکتا ہے. تو بہت سے اور آپشنز موجود ہیں. شاید یہ جو لا ہے یہ ایک راستہ ہے ان آپشنز تک پہنچنے کے لیے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک سپریم کورٹ کا بینچ اگر اس کو اسٹرائک ڈاؤن بھی کرے، اسی بینچ سے آپ کہیں کہ پھر آپ اپنی جو پرانی تشریح ہے اس پہ بھی نظر ثانی کر لیں. تو بہت سے موقع ہیں. میرا خیال ہے کیونکہ یہ غلط ہے جو ہوا سمیع اللہ بلوچ فیصلے میں، کوئی نہ کوئی حل میرا خیال ہے بہتری کے لیے نکل جائے گا کہ وہ جو غلطی ہوئی تھی اس کو سپریم کورٹ انڈو کرے اور ایڈریس کرے. ٹھیک ہے. ایون دو میری اوپینین میں ان شارٹ آئینی ترمیم کے بغیر عام سادہ قانون سازی سے نہیں ہو سکتی ہے، لیکن پھر بھی ابھی سپریم کورٹ یا پھر جس بھی فورم پہ چیلنج ہوتا ہے وہاں پر موقع ہے اگر ہوتا ہے تو. سہیل وڑائچ صاحب، سر خبریں کیا ہیں واپسی سے متعلق؟ ہم بڑی قیاس آرائیاں سن رہے ہیں، کمیٹی تو قائم کر دی گئی ہے کہ اگر جیل جانا ضروری ہوا تو ان کے گھر کو سب جیل قرار دیا جا سکتا ہے وغیرہ وغیرہ. آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں اور تجزیہ کیا ہے؟ دیکھیں جی، ایک تو پہلے میاں نواز شریف کا الیکشن سے پہلے آنا ضروری ہے کیونکہ نون لیگ جو ہے اس کو وہی لیڈ کر سکتے ہیں، نیریٹو دے سکتے ہیں، اس کی کمپین چلا سکتے ہیں، اس کو کھڑا کر سکتے ہیں. وگرنہ اس وقت نون لیگ جو ہے وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ میاں نواز شریف کے بغیر الیکشن لڑ سکتے. اور میاں نواز شریف کی ہی جو پاپولیرٹی ہے نون میں نظر آتی ہے اور اس کرزمہ بھی انہی کا ہے، تو میرا خیال ہے کہ ان کے آئے بغیر الیکشن جو ہے وہ نون اس پوزیشن میں نہیں ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ میرا یہ خیال ہے کہ نواز شریف تبھی آئیں گے جب یہ معاملہ سیٹل ہو جائے گا. زیادہ سے زیادہ وہ ویٹ کریں گے کہ چیف جسٹس کی تبدیلی کا.
کہ چیف جسٹس جو ہیں جب ان کا ٹینیور ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد جو ہے شاید وہ فوراً آ جائیں، کیونکہ اس چیف جسٹس سے انہیں یہ امید نہیں ہے کہ وہ ایسی انٹرپریٹیشن کریں گے جس سے نواز شریف کو فائدہ پہنچے۔ سلیم صافی صاحب جی، میں اصل میں مجھے ایک پریشانی یہ لاحق ہو گئی ہے کہ لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب کی سوچ جو ہے وہ ہماری عدلیہ تک بھی اور ہماری صحافت تک بھی محیط ہو گئی ہے، اور وہ سوچ بنیادی طور پر یہ ہے کہ وہ صرف پنجاب کو پاکستان سمجھتے ہیں، جس طرح زرداری صاحب صرف سندھ کو پاکستان سمجھتے ہیں۔ مثلاً ابھی یہ بات ہو رہی تھی تو میں حیران ہوں کہ کیا ہمارے صوبے کے یا بلوچستان کے لوگ کیا وہ پاکستانی نہیں ہیں یا کہ وہ کسی اور طرح کے مخلوق ہیں؟ کیونکہ میرے صوبے کے لوگوں کو ملٹری کورٹس کے ذریعے سزائیں دی گئیں 600 سے زیادہ لوگوں کو، اس پہ پاکستان میں نے کوئی اعتراض نہیں سنا، اور کسی نے یا یہ وجہ تھی کہ شاید وہ مذہبی لوگ تھے اور یا عورتیں۔ اس وقت بھی میں آپ کو بتاؤں کہ منظور پشتین کے 3 ان کی تنظیم کے اہم رہنما وہ گزشتہ کئی ماہ سے غائب ہیں، اور ان کے بارے میں غالب خیال یہی ہے کہ ان کو کسی انٹرمنٹ سینٹر میں رکھا گیا ہے اور ان کو کسی عدالت میں پیش نہیں کیا جا رہا ہے۔ اب اس پہ کوئی عدالت حرکت میں نہیں آتی، کوئی اس پہ حرکت میں نہیں آتا، اور جب یہاں پہ عمران خان کا معاملہ آتا ہے تو پھر سب لوگوں کی اس میں پریشانی ہوتی ہے، اور یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ پھر تیسری بات جو میں نے عرض کیا کہ ایک تو یہ کہ مثلاً اب ریما جیسے لوگوں کے پاس اخلاقی جواز ہے اس طرح کی بات کرنے کا، ہم جیسے لوگوں کے پاس ہے، کیونکہ ہم نے ہمیشہ اس طرح کے غیر روایتی عدالتی نظام کی مخالفت کی ہے۔ لیکن جس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ارشاد بھٹی نے کہ 2019 پہ جو وہ 500-600 لوگوں کو ملٹری کورٹ سے سزائیں ملی تھی، اس میں سے 194-195 کی سزائیں وہ ختم کر دی جسٹس سیٹ وقار نے۔ تو عمران خان صاحب کی حکومت اس کے خلاف گئی سپریم کورٹ میں، اور اس کے خلاف سپریم کورٹ نے سٹے آرڈر دے دیا، یعنی ان کی سزاؤں کو برقرار رکھا گیا، اور جس کا فائز عیسیٰ صاحب نے اس روز اپنی نوٹ میں ذکر بھی کیا، اور آج تک کسی کو پتہ نہیں ہے کہ ان میں کتنے پار ہوئے، کتنے زندہ ہے، کتنے مردہ ہے۔ اچھا، میں ویسے ڈسکلیمر دینے لگی تھی کہ آپ کی رائے کا بالکل احترام، لیکن ہم اپنے فورم سے جہاں تک ہو سکتا ہے گاہے گاہے اس طرح کی چیزوں کے بارے میں آواز اٹھاتے ہی رہتے ہیں، سو ان آل فیئرنس، لیکن آپ نے پھر آگے جا کے اس کی خود ہی وضاحت کر دی۔ سر میرے پاس وقت کی ذرا کمی ہے، اگر آپ ایک ضروری بات اس وقت میرے صوبے کے مسنگ پرسنز کی تعداد وہ ان لوگوں کے جن کے خلاف مقدمات چلے ان سے زیادہ ہے۔ اور ایک بات میں سہیل وڑائی صاحب سے اتفاق کرتا ہوں کہ عام کارکن کی بجائے مثلا امریکیوں نے امریکی ماسٹر مائنڈ کے پیچھے پہلے جا رہے تھے، تو عام کارکن کو معاف کرنا چاہیے، عام کارکن کو وہ کرنا چاہیے، اور جو ماسٹر مائنڈ ہے یہاں پہ، جو ماسٹر مائنڈ ہے، جو لیڈرز ہیں وہ کھلے پھر رہے ہیں اور عام کارکنوں کو پھنسایا گیا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے صافی صاحب، امریکہ اچھی مثال ہے ہمارے لیے، امریکہ اچھی مثال ہے ہمارے لیے۔ امریکہ نہیں، میرا دین بھی یہ کہتا ہے کہ جس کام کا جو محرک ہو، جو لیڈر ہو، جو انسٹیگیٹر ہو، اس کے خلاف کارروائی کی جائے۔ کیونکہ گوانٹانامو بے اور اس طرح جن لوگوں کو وہاں پہ بھی جبری طور پہ گمشدہ کر کے ان کو لے کے جایا گیا گوانٹانامو، آپ کو تو مجھ سے بہتر پتا ہے یہ، تو وہ بھی ایک بہت خوفناک پوری سچویشن تھی، چاہے وہ ماسٹر مائنڈ کہیں یا عام لوگ کہیں، سب کے ساتھ ناانصافی ہوئی تھی۔ میں تو امریکہ کی بات کر رہی ہوں۔ نہیں، میں تو یہ بھی، لیکن امریکیوں نے کہ یہ کام بھی نہیں کیا تھا کہ امریکیوں نے جا کے کسی اور ملک میں اپنی فوج کا وہ دفاع کر رہے تھے جو بھی امریکی تھا، اور اپنے گوانتانامو کے مظالم کا بھی دفاع کر رہے تھے۔ یہاں پی ٹی آئی والے امریکہ اور برطانیہ میں جا کے ادھر ان سے ہیومن رائٹس کی وائلیشن کی فریاد کر رہے ہیں، جو سب سے بڑے ہیومن رائٹس وائلیٹر ہیں۔ آپ نے جو ڈبل سٹینڈرڈز کی بات کی ہے میں بھی کرتی ہوں، اس طرح کا ہمیں 21 امینڈمنٹ پہ رد عمل نہیں نظر آیا جو ہر پاکستانی شہری کا آنا چاہیے تھا، جو اس وقت ہمیں آ رہا ہے۔ اس میں ہے ایک فیکٹر
पंजाब फैक्टर है, पीटीआई फैक्टर है, क्लास फैक्टर है, बिल्कुल मैं एग्री करती हूँ आपसे कि एक डिफरेंस है, मुझे भी नजर आ रहा है। ओके, इरशाद भट्टी साहब, आए वापस ज़रा सवाल के ऊपर आते हैं। सर, आपकी क्या राय है, क्या नवाज शरीफ इस बिल की मंजूरी के बाद इनकी नाअहली, ताहयात नाअहली ख़त्म हो सकती है, वापस आने की राह हमवार हो सकती है? मैडम शेख, बहारो फूल बरसाओ, मेरा महबूब कायद आ रहा है। मैं छज पता से वंडा, मेरा महबूब कायद आ रहा है। मेरे महबूब कायद का मुकद्दर, मेरे महबूब कायद का नसीब, वापसी करीब, इक़्तिदार करीब, ज़ह नसीब, ज़ह नसीब। कुर्बानी से पहले मैडम शेख कुर्बानी, आइन की, कानून की, अखलाकियात की, मंतक की, असूल की। मैडम शेख, वापसी का सफ़र शुरू हो गया है, चंद रस्मी कार्रवाइयाँ बाकी हैं, सज़ाएँ रिलीफ शुरू हो चुका है, चंद रस्मी कार्रवाइयाँ बाकी हैं, ताहयात नाअहली तो आलमोस्ट ख़त्म ही हो गई। मेरी कौम इस्तकबाल की तैयारियां करो और इस बनाना रिपब्लिक, मेरी कौम इस्तकबाल की तैयारियां शुरू करो। इस बनाना रिपब्लिक, इस गुलाम मुआशरे में मेरी एक दरख्वास्त है, गुलाम की दरख्वास्त है, अपने बड़ों से, अपने गाड फादरों से, अपने सिसिलियन माफिया से, एवन फील्ड को सब जेल करार दे दिया जाए, ताकि जब वो वापस आए तो या जाती उम्रा आए, या कौमी असम्बली में आए, या फिर वज़ीर-ए-आज़म हाउस में आए। मेरे महबूब कायद को ये ना रस्म डाली जाए कि वो आए तो फिर इधर कोई सब जेल करार दिया जाए। एवन फील्ड बेस्ट सब जेल है। ठीक है सर, आप एयरपोर्ट जाएंगे लेने के लिए? भट्टी साहब से मुझे पूछने दे जरा। भट्टी साहब, भट्टी साहब, आप फूलों का हार लेके एयरपोर्ट जाएंगे? पहन के ना, हाँ, वो टोपी पहन के ना, जिस पे नवाज शरीफ साहब की तस्वीर होगी तो आपको सेल्फी भेजूंगा मैडम शेख। ठीक है, डन रहा जी, हम चलाएंगे उसको प्रोग्राम में। एनीवेज जी, इजाज़त दीजिए, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।